जवानी में लाहिक होने वाले जराइम और उन जराइम से बचाव की फ़िक्र और उन जराइम से बचने की तदाबीर, यह है इस वक्त का मौजू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ना व जअलना समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन बुइसा रहमतल लिल आलमीन व हुवा वल्लज़ी क़ाल लहू दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रियातिहि इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। हज़रात सामिईन, इस वक्त की इस मुख्तसर गुफ्तगू का ख़िताब बराह रास्त मेरे उन भाइयों या उन बच्चों के साथ है जो इस वक्त जवानी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम जैसे लोग जवानी की ज़िंदगी का अक्सर हिस्सा गुजार चुके हैं और हम इस वक्त बढ़ापे की सरहद में हैं। पिछली जवानी की ज़िंदगी में किसने क्या किया है, ये तो हर इंसान की ज़िम्मेदारी है कि वो सोचे, लेकिन जो इस वक्त जवानी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनको क्या पैगाम दिया जा सकता है जिस पैगाम की उनको इस वक्त ज़रूरत है। शायद ही नहीं, यकीनन यह हमारी सोसाइटी का, हमारे माशरे का, हमारे घरों का एक अहम तरीन मसला है कि हमारी नौजवान नस्ल उन तमाम खराबियों को अच्छी तरह से समझे जिन खराबियों में मुब्तला होकर उनकी जवानियाँ बल्कि सारी ज़िंदगी तबाह हो जाती है, और उन खराबियों से बचने की फ़िक्र भी करे, उन खराबियों से बचने की तदाबीर भी इख्तियार करे, और उन तदाबीर में अगर अपने आप से लड़ना पड़े, अपने आप से मुजाहदा करना पड़े, अपने आप को पीसना दबाना पड़े, तो वो सब भी कर लें ताकि उनकी जवानी बेदाग रहे। हज़रात, मेरे नौजवान भाइयों, यकीनन ये बातें कुछ लोगों के लिए कड़वी होंगी, कुछ लोगों के लिए भारी होंगी, कुछ लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होगा उन तमाम बातों से अपने आप को बचाना जिनके वो आदी हो चुके हैं, जिनकी उनको लत पड़ जो गई है। लेकिन बहरहाल हकीम को, डॉक्टर को तो पेशेंट को बीमारियां बताना है और इलाज भी बताना है, उसकी ज़िम्मेदारी है। मेरे नौजवान भाइयों, आपकी ये जवानी आपकी अगली ज़िंदगी की बुनियादी ईंट है। आपकी अगली ज़िंदगी सारी की सारी डिपेंड करती है आप अपनी जवानी को कैसे गुजारेंगे। इस जवानी में जो कुछ आप बनना चाहेंगे इसी उम्र में बनेंगे, और अगर बिगड़ने की बुरी आदतें लग गई इसी उम्र में वो आदतें लग जाएंगी, और ऐसा हो सकता है कि वो बुरी आदतें सारी ज़िंदगी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी, और आप अपने आप को उससे छुड़ाना भी चाहेंगे, नहीं छुड़ा पाएंगे, क्योंकि आदत की मुसीबत यही होती है जब ये इंसान को लपेट लेती है तो ये ऐसा है जैसे मकड़ी का जाल कि जब वो मक्खी को लिपट जाता है उसके बाद मक्खी अपने आप को उसमें से निकाल नहीं पाती है। इसी तरह से बुरी आदतों का जाल जब किसी जवान की चारों तरफ से लिपट जाता है फिर इंसान कोशिश भी करता है अपने आप को उसमें निकालने की, नहीं निकाल पाता है। जवानी के मुतालिक अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया, अश्शबाब शुअबतुम मिनल जुनून, जवानी जो है एक किस्म का जुनून है, और वाक़अतन ये जुनून ऐसी चीज़ है जब इंसान के जहन पर सवार हो जाता है उसके बाद इंसान को न अपने दीन की परवाह, न अपनी सेहत की परवाह, न अपनी इज्जत की परवाह, न अपने वालिदैन की परवाह, किसी की भी परवाह नहीं करता है। बस वो तो अपने उस ख्वाब को और अपनी इस मंजिल को पाने के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाता है, ये सोचे बगैर कि जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ वो मेरे लिए फ़ायदेमंद है या गलत। मैं बात को दाएं बाएं ले जाने के बजाय असल टॉपिक पर आना चाहूँगा कि जब आप इस जवानी में जब गुजार रहे हैं तो अच्छी तरह से अपने सामने फहरिस्त बना कर रखें कि आज का जवान किन किन खराबियों का शिकार होकर के बर्बाद हो जाता है, वो फहरिस्त अपने सामने रखें, और उस फहरिस्त में देख लें कौन कौन सी खराबी वो है जिससे आप अभी तक बचे हुए हैं, तो उस पर शुक्र पढ़ें और आइंदा भी पुख्ता इरादा करें कि आज तक मैं अगर इससे बचा हुआ हूं आइंदा भी अपने आप को बचाऊंगा। और कौन सी वो खराबी है जिस खराबी में आप फंस रहे हैं या फंस चुके हैं उससे अपने आप को निकालने की कोशिश करें। जिस खराबी में आप मुब्तला हो गए हैं उससे अपने आप को निकालना मुश्किल लगेगा, मगर याद रखें आज की मुश्किल कम मुश्किल है, अगले दिन की मुश्किल उससे ज़्यादा मुश्किल होगी, उससे अगले दिन की उससे भी मुश्किल। जितना आगे आप बढ़ते जाएंगे उतना आप उस खराबी में डूबते जाएंगे और अपने आप को निकालना मुश्किल होगा। आज जितना निकालना आपको मुश्किल है कल उससे भी मुश्किल होगा। यानी क्या मतलब, आज आपको निकालना आसान है कल के मुकाबले में, कल को निकालना आसान है परसों के मुकाबले में, परसों को निकालना आसान है अगले महीने के मुकाबले में, और जब आप डूबते डूबते इसमें फंस जाएं उसके बाद फिर अपने आप को निकाल नहीं पाएंगे। लिहाजा अपने आप की हिफाजत करें,
ان تمام خرابیوں سے جن خرابیوں کی وجہ سے انسان برباد ہو جاتا ہے. میں بہت تفصیل کے ساتھ وہ ساری خرابی اس وقت نہیں بتا سکتا. میں مشورے کے طور پر عرض کرنا چاہوں گا وہ لٹریچر ضرور پڑھیں جس لٹریچر میں جوانی میں لاحق ہونے والی خرابیوں کی ڈیٹیل بتائی گئی ہے. مثلا میں مشورہ دوں گا، سفارش کروں گا کہ آپ وہ کتاب پڑھیں جس کا نام ہے نوجوان تباہی کے دہانے پر. آپ وہ کتاب پڑھیں جس کا نام ہے مثالی نوجوان. آپ وہ کتابیں پڑھیں جن کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جوانی کے اندر کیا کیا خرابیاں جوانوں کو ہوتی ہیں، اور ان کتابوں کو پڑھ کر کے پھر اس میں جو بتایا جا رہا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اس وقت کی اس مجلس میں ساری باتیں میں عرض نہیں کر سکوں گا. جو ہے آدمی جوانی کی سرحد میں دخل دینے لگتا ہے، اس کے بعد انسان کی باڈی کے اندر جنسی ہارمون پیدا ہونے لگتے ہیں، یعنی سیکس کے ہارمون. یہ اللہ کا ایک احسان ہے، کیونکہ آگے اہم ترین ضرورتوں میں اس کی ضرورت پڑے گی. اہم ترین مقصد کے لیے اللہ نے یہ ہارمون پیدا کیے ہیں، اور جو ہی یہ سیکس کے ہارمون ڈیولپ ہونے شروع ہو جاتے ہیں اس کے بعد پھر آدمی دوسرے کی طرف مائل ہونے لگتا ہے، لڑکا لڑکی کی طرف اور لڑکی لڑکے کی طرف. اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول کریں. اس مرحلے پر آ کر بہت سارے لڑکے اور لڑکیاں آپس کے تعلقات کا شکار ہوتے ہیں، اور تعلقات کے شکار ہو کر کے پھر کہاں کہاں تک پہنچ جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے کتنی خرابیاں ہوتی ہیں اس کی مجھے ڈیٹیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے. میں تو صرف اتنا بتانا چاہوں گا کہ جو ہی آپ جوانی کی سرحد پر داخل ہونے لگیں گے تو پہلا خطرہ جو آپ کی زندگی کو ہے وہ ہے افیئرس کا قائم ہونا، غلط تعلقات کا قائم ہونا. آپ کے دل میں شیطان ابھرے گا، نفس ابھارے گا، اور آپ کا اپنی جنس سے مخالف یعنی لڑکے کے دل میں جذبات ابھریں گے وہ کسی لڑکی کا پیچھا کرے، اور لڑکیوں کے دل میں جذبات ابھریں گے کہ ان کو کوئی چاہنے والا کھڑا ہو جائے. اور بعض دفعہ شیطان ان کو ابھارتا ہے، وہ یہیں سے اپیل کرتی ہیں، یہیں سے میسیجیں کریں گے، یہیں سے قدم اٹھائیں گی کہ کوئی ہمارا عاشق بنے، کسی کے ہم معشوق بنے. حدیث میں بھی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسی عورتوں پر کے متعلق فرمایا کہ لعنت ان عورتوں پر جو ایسا لباس پہنے، جو لباس پہننے کے باوجود وہ ننگی ہوں گی. آج کی بہت ساری عورتیں ایسی ہیں، وہ جو ستنے پہن رہی ہیں، وہ جو سکن ٹائٹ پہنے جا رہے ہیں، یہ سارے وہ لباس ہیں جن لباسوں پر اللہ کے نبی نے لعنت برسائی ہے. چاہے سننے والوں کو کتنا ہی کڑوا کیوں نہ لگے، مگر اللہ کے نبی نے لعنت برسائی ہے اور برستی ہے وہ لعنت. اس کے آگے میں فرمایا اور وہ عورتیں کہ جن کو میں نے جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے، ان میں وہ عورتیں ہیں جو کپڑے پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی. نساء کاسیات عاریات، پھر فرمایا مائلات، یہیں سے وہ لڑکوں کا پیچھا کریں گے. ممیلات، کوششیں کریں گی، ایسے ایکشنیں کریں گے جس سے کوئی ان کا پیچھا کرنے والا بھی ہو. خوش ہو جائیں گے ہمارا بھی پیچھا کوئی کر رہا ہے، خوش ہوں گی ہم بھی کسی کے معشوق بن. غرض یہ کہ نوجوان لڑکے ہوں لڑکیاں، پہلا مرحلہ ان کو جن سے مخالف کے ساتھ تعلقات جوڑنے سے اپنی پوری حفاظت کریں. اور جب شیطان آپ پر اٹیک کرے، جب ماحول آپ پر اٹیک کرے، جب نفس آپ کو ابھارنے لگے، اس وقت اپنی حفاظت کریں. پہلی چیز جس سے بچنا ہے اپنے آپ کو. اور یہ ایک دن کا امتحان نہیں ہے، یہ تو آپ کو اس وقت تک یہ امتحان پاس کرتے رہنا ہے جب تک آپ کے رشتے کی بات ہو جائے. بعض بچوں کے لیے 15 سال تک، 20 سال تک یہ امتحان پاس کرنا ہے کہ اس پورے 15-20 سال جب تک آپ کے نکاح کا وقت آئے گا اس وقت تک اپنی حفاظت کرنی ہے. اس دلدل میں اپنے آپ کو پھنسنے نہیں دینا ہے. خود کے تعلقات جوڑنے ہیں، خود ہی سے یہاں سے رشتوں کے فیصلے کرنے ہیں، خود ہی یہاں سے یہ جو ہے وفاداری کے عہد ہرگز نہیں، اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں. بہت کامیاب، میں شارٹ میں بتانا چاہوں گا، بہت کامیاب وہ لڑکا، بہت کامیاب وہ بیٹی ہیں جو بیٹی نکاح تک اپنے آپ کو بچا کر کے رکھے، اور جس دن اس کا نکاح ہو وہ فخر کے ساتھ کہے میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں، میرے کسی سے کوئی افیئر نہیں، میرا کسی سے کوئی ریلیشن نہیں، میرے موبائل میں کسی اجنبی لڑکے کا کوئی فون نمبر نہیں، میں نے کسی کے ساتھ ٹچنگ نہیں کی، میں نے اپنی باڈی کو کسی کو ٹچ کرنے نہیں دیا. کامیاب لڑکا. آپ جوانی کی زندگی میں اگر اب تک بچے ہوئے ہیں تو شکر پڑھیں، اور آئندہ شادی تک، نکاح تک اپنی حفاظت ایسے ہی کریں. اور اگر خدا نخواستہ اس غلطی میں پھنس گئے ہیں، آج ہی اپنے آپ کو اس میں سے نکال لیں. پہلی بات جس سے آپ کو اپنے آپ کو بچانا ہے. دوسری بات، آج لٹریچر، ویب سائٹیں اور اسی طرح سے فیس بک یا یوٹیوب پر آنے والی طرح طرح کی چیزیں، یہ تمام آپ کے ایمان اور آپ کی سوچ کو نقصان پہنچا سکتی ہے. اس لیے بہت سوچ سمجھ کر کے کتابیں پڑھیں، بہت سوچ سمجھ کر کے ویب سائٹیں وزٹ کریں، بہت سوچ سمجھ کر کے کسی کی بات سنیں. آج بے شمار لوگ دین کے نام پر گمراہ کرنے والے ہیں، بے شمار کتابیں انسان کو کنفیوز کرنے والی ہیں، بے شمار ویب سائٹیں صرف یہی سبق سکھاتے ہیں کہ یہ مسلمان نہ رہے، اللہ کے بارے میں
کنفیوژن پیدا کریں گے نبی کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، دین کے بارے میں، اسلام نے جو چیزیں حرام کی ان کے بارے میں کنفیوز کریں گے، اور اس کے بعد پھر آپ کا ایمان آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ خبردار ان تمام چیزوں سے اپنی حفاظت کریں، اپنی حفاظت۔ لہٰذا غلط لٹریچر، غلط ویب سائٹیں، غلط لوگوں کی سپیچ سننا، ان کے غلط ڈسکشنیں سننا، بلکہ بہت سارے ٹی وی چینلیں تو پینل بٹھا بٹھا کر کے لڑکوں کو ان کے ذہن خراب کرنے کے لیے ٹاپک اٹھاتے ہیں، اور مقصد صرف کنفیوژن پیدا کرنا ہوتا ہے، اسلام کی تشریح کرنا مقصد نہیں ہوتا ہے۔ اور آپ جب وہ پینلوں کی گفتگویں سنیں گی اور وہ جب ڈسکشن سنیں گے آپ کنفیوز ہو جائیں گے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ کنفیوز ہو جائیں۔ تو اپنی ایمان کی حفاظت کریں۔ پہلا نقطہ میں نے عرض کیا، اپنے آپ کو اس خرابی سے بچائیں جس کا نام افیئرس۔ دوسرا نقطہ میں نے عرض کیا، اپنے آپ کو اس خرابی سے بچائیں جس کا نام ہے الحاد، جس کا نام ہے ایتھیسزم، جس کا نام ہے لبرلزم، جس کا نام ہے ماڈرنزم، جس کا نام ہے آوارگی۔ حقیقت میں وہ آرگوی ہے، فکری آوارگی، ذہنی اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تیسری چیز جسے اپنی جوانی کو بچانا ہے وہ فضول خرچی کی لت۔ یہ فضول خرچی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آج چونکہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں دیکھتے ہیں آج کا ڈریس کوڈ کیسا ہے، کپڑے کیسے ہیں، دوسرے بعد موبائل کیسے ہیں، دوسرے کے بعد گاڑیاں کیسی ہیں، ہمارے دلوں میں تمنائیں ابھرتی ہیں کہ ہمارے پاس بھی یہ ساری چیزیں ہوں۔ دوسروں کے کپڑے دیکھ کر اندر سے تمنا ابھرے گی میرے پاس بھی ایسے کپڑے ہوں۔ دوسرے کی چیزیں دیکھ کر تمنا ابھرے ہمارے پاس بھی ایسی چیزیں ہوں۔ اور جب ایسی چیزیں نہیں ہوں گی تو طرح طرح کے حربے استعمال کریں گے، گھر والوں کو تنگ کریں گے۔ یہ سب فضول خرچی کی چیزیں ہیں۔ آپ اپنے انکم کے سورس کو دیکھیں، دوسروں کو مت دیکھیں۔ دوسروں کے پاس کیا ہے کیا نہیں اس کو مت دیکھیں، یہ دیکھیں آپ کی ضرورت کی چیزیں کیا ہیں۔ بس جو ضرورت کی چیزیں ہیں اسی پر اپنے آپ کو، بہت سارے لوگوں کو یہ فضول خرچی کی عادت پڑ جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر زندگی گزارنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، کیونکہ سورس ہوتے نہیں اتنے جو ان فضول خرچی کی عادتوں کا ساتھ دے سکیں۔ تو اپنے آپ کو فضول خرچی سے بچائیں۔ چوتھی چیز، بہت سارے لڑکوں اور لڑکیوں کو فاسٹ فوڈ کھانے کی عادت لت پڑ جاتی ہے، اور وہ جا کر کہیں سڑکوں کے کناروں پر اور کہیں دکانوں میں جا کر کے فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ اور اس طرح کی چیزیں کھانے کی ان کو عادت پڑ جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر خرچہ الگ ہوگا، صحت کا نفع کچھ بھی نہیں ہوگا، اور یہ ساری بے فائدہ چیزیں ہیں۔ اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ میں کہنا چاہوں گا کہ وہ تمام چیزیں جو آپ کھا رہے ہیں، وہ تمام چیزیں جو آپ پی رہے ہیں، پہلے اچھی طرح سے دیکھیں ان کے فائدے کیا ہیں یا نقصان کیا ہیں، اس کا پھر اس طرف قدم بڑھائیں۔ بہتر یہ ہے کہ آج کے بازار میں جتنی کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان میں سے اکثر چیزیں صحت کو نقصان پہنچانے والی ہیں، فائدہ پہنچانے والی نہیں ہیں۔ بہت سارے کولڈ ڈرنکس، بہت سارے فاسٹ فوڈ کی چیزیں، بہت سارے چاکلیٹ کے نام پر کھائی جانے والی چیزیں، چپس کے نام پر کھائی جانے والی چیزیں انسان کے لیے صرف ٹیسٹ کا فائدہ تو دیتی ہیں، اس کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں دیتی ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو ایوائڈ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ان چیزوں کے عادی بن جائیں اور بعد میں گھر کی فائدہ مند چیزیں آپ کو کھانے کا موڈ ہی نہ آئے۔ ان سے اپنے آپ۔ اور آخری چیز میں بتانا چاہوں گا، ڈرگز، کہ ڈرگز وہ مصیبت ہے کہ جب اس میں انسان پھنس جاتا ہے، چاہے وہ ڈرگز ہو، چاہے وہ کوکین ہو، چاہے وہ کوئی اور قسم کی یا کوئی فلوڈ ہو یا کوئی انجیکشنز ہوں، جو بھی ڈرگز کے نام پر چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کی حفاظت کریں۔ خلاصہ یہ ہے، اپنے ایمان کی، اپنے فکر کی، اپنی جوانی کی حفاظت کریں، افیئر سے، ڈرگ سے، فضول خرچی سے، بری عادتوں سے، غلط ویب سائٹوں کو وزٹ کرنے سے، اور اسی طرح سے ویڈیو گیموں میں مبتلا ہونے سے۔ یہ جو ویڈیو گیمیں ہیں ان ویڈیو گیموں سے فائدہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف نقصان، صرف وقت برباد کرنا اسی میں ہے۔ کہیں پب جی کے نام پر، کہیں کسی اور نام پر، اس میں تو بعض جگہوں پر کفر کی چیزیں بھی ہیں، اور بعض جگہوں پر دماغ کو بگاڑنے والی چیزیں بھی ہیں۔ اس میں فراڈ سکھائے جاتے ہیں، اس میں پیچھا کرنا سکھایا جاتا ہے، اس میں طرح طرح کے۔ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ آپ کی جوانی بہت قیمتی ہے، اس قیمتی جوانی کو قیمتی کام میں استعمال کریں، اس قیمتی جوانی کو برباد ہونے سے بچائیں، اس قیمتی جوانی سے اپنی اگلی زندگی کے لیے تیاریوں کا کام لیں۔ آپ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے سرمایہ بنیں گے، اور اگر خدا نخواستہ ان بری عادتوں کے شکار ہو گئے، یاد رکھیں آپ کی جوانی نہیں، آپ کی زندگی آپ کے لیے بوجھ بنے گی، اور اگلی آپ کی فیملی لائف تباہ ہو جائے گی، آپ کی اگلی سوشل لائف تباہ ہو جائے گی، آپ کی اگلی روزگار کی زندگی، آپ کامیاب روزگار نہیں کما سکیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ کی جوانی بربادیوں کے شکار ہو گئی، اس کے بعد پھر اگلی ذمہ داری والی زندگی آپ کامیاب طور پر نہیں گزار سکیں گے۔ تو آپ کی مستقبل کی دینی زندگی، ازدواجی زندگی، معاشی زندگی، اخلاقی زندگی، سماجی زندگی ڈپینڈ کرتی ہے آپ اپنی اس جوانی کو بچائیں ان تمام خرابیوں سے، جن خرابیوں میں سے کچھ کا تذکرہ میں نے کر دیا، اور بقیہ خرابیاں آپ خود جان سکتے ہیں۔ میں ساری کی تفصیل نہیں بتاؤں گا۔ ہر نوجوان، لڑکا ہو یا لڑکی،
اپنے سامنے لسٹ بنائیں کون کون سی خرابیاں ہیں جن خرابیوں کا شکار ہو کر یہ لڑکا یا لڑکی برباد ہو جاتا ہے، ان خرابیوں سے اپنے آپ کو بچانے کا عہد کریں۔ اللہ کرے یہ کڑوی باتیں آپ کے لیے فائدے کا ذریعہ بنیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ